अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। सुबह का सूरज असवंत के लिए जिल्लत और नाकामयाबियां लेकर तलू हुआ, जबकि यही सूरज चौधरी रबनवाज के लिए कामयाबियां लेकर तलू हुआ। चौधरी रबनवाज आज बड़ा खुश था। उसने जो प्लान बनाया था, अभी तक हर काम उसकी प्लानिंग के ऐन मुताबिक हो रहा था। दिसंबर के आखिरी दिन थे। चौधरी रबनवाज हवेली के लॉन में बैठा धुंधली धुंधली धूप से इंजॉय कर रहा था। आसमान पर इक्का दुक्का बादल के टुकड़े थे। जब ये बादलों के टुकड़े सूरज के आगे आ जाते तो धूप गायब हो जाती और ठंड महसूस होने लगती। जैसे ही सूरज बादलों का सीना चीरकर बाहर आता तो चौधरी रबनवाज सूरज की धूप इंजॉय करने लगता। नरम नरम धूप में चौधरी रबनवाज को ऊंघ आने लगी। भाई साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। असवंत ऐसा लड़का नहीं है। सकीना की आवाज सुनकर चौधरी रबनवाज ने आंखें खोली। तुम तो उसकी हमायत करोगी। हीना के निकाह में उसने तुम्हारे साथ ताउन जो किया है, तो फिर आप साफ कहिए ना, आप इस बात की उसको सजा दे रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो उसके पास से लड़की बरामद हुई है। ये मंजर सारे गांव ने देखा है। ये असवंत के खिलाफ कोई गहरी साजिश हुई है। भाई साहब, आप इस तरह असवंत को जलील करके गांव से नहीं निकाल सकते। उसने काम ही जलीलों वाला किया है। तुम उसकी इतनी हमायत न करो। मैं उसकी हमायत नहीं कर रही, मैं हक की बात कर रही हूँ। असवंत ऐसा लड़का नहीं है। वो ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता। तुम अपनी जुबान बंद रखो और जाओ अपने कमरे में। मर्दों की बातों में तुम दखल न दो। हवेली के गेट पर चौकीदार किसी से बातें कर रहा था। चौकीदार रबनवाज के पास आया। चौधरी साहब, इमदाद अली आपसे मिलना चाहता है। चौकीदार ने आते ही इत्तला दी। भेज दो इमदाद अली को। सकीना, तुम अंदर जाओ। इमदाद अली अंदर आया तो सकीना अंदर चली गई। चौधरी साहब, आपने मुझे पिंड से निकालने का फैसला तो दे दिया। अब मेरी जमीन भी खरीद लीजिए ताकि मेरा इस पिंड से ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इमदाद अली मौतबाना अंदाज में हाथ बांधकर चौधरी रबनवाज के आगे आकर खड़ा हो गया। चौधरी रबनवाज ने इमदाद अली को बैठने का इशारा किया तो इमदाद अली लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इमदाद अली, मांगो क्या मांगते हो? 1 किले का 4 लाख भी लगाएं तो 1 मुरब्बे की कीमत 1 करोड़ बनती है। इमदाद अली, लगता है जमीन तुम बेचना नहीं चाहते। चौधरी साहब, आप क्या देते हैं? मैं तो 25 लाख दूंगा, यानी 1 लाख का 1 किला। चौधरी साहब, ये तो ज्यादती है। तुमको इससे ज्यादा कोई पैसे देता है तो जमीन उसको दे दो। मैं तो इतने का ही गाहक हूं। चौधरी साहब, इस पिंड में और किसी की इतनी औकात कहां कि 1 मुरब्बा जमीन खरीद सके। मैंने तो तुमको आखिरी कीमत बता दी है। ठीक है चौधरी साहब, 25 लाख ही दे दीजिए। इसी कीमत में 60 ट्रैक्टर भी लूंगा। चौधरी रबनवाज अपना शिकंजा कस रहा था। मेरा अपना ट्रैक्टर है 7 लाख का, मैंने खरीदा है। ट्रैक्टर दोगे तो जमीन खरीदूंगा। ठीक चौधरी साहब, मेरी मजबूरी से आप जितना फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। इमदाद अली बेबसी की तस्वीर बना चौधरी रबनवाज के सामने मजबूर था। तुम बेबस ना बनो। अगर जमीन नहीं बेचना चाहते तो ना बेचो, कोई जबरदस्ती नहीं है। चौधरी रबनवाज ने पैंतरा बदला। चौधरी साहब, इस पिंड से मेरा दाना पानी खत्म हो चुका है। अब इस पिंड में जमीन जायदाद रखने का क्या फायदा? कल कचहरी आ जाना, अंगूठे लगा देना, मैं तुमको रकम दे दूंगा। ठीक है चौधरी साहब। इतना कहकर इमदाद अली हवेली का गेट अबूर कर गया। इमदाद अली जब घर पहुंचा तो असवंत अली अपनी माँ के आगे सर झुकाए बैठा था। पुत्र, मैंने तुमको बार बार समझाया पर तुमने मेरी एक न सुनी। इमदाद अली ने घर में दाखिल होते ही असवंत को कोसना शुरू कर दिया। क्या करके आए हैं आप? 1 करोड़ की जमीन 25 लाख में बेच आया हूं। सिर्फ 25 लाख में? असवंत हैरान हुआ। ट्रैक्टर भी साथ ही इसी कीमत में। 60 ट्रैक्टर भी। इमदाद अली की यह बात सुनकर असवंत ने सर पकड़ लिया। चौधरी रबनवाज ने हमें अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। इमदाद अली निडाल होकर चारपाई पर बैठ गया। चौधरी रबनवाज तो बड़े अरसे से हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहा था। इस दफा उसका दाव चल गया। रहमते ने सरहाना लाकर चारपाई पर रखा। आज चौधरी रबनवाज बड़ा पुरजोश था।
آج اس نے امداد علی کے ایک مربے کی رجسٹری کروانی تھی۔ صبح صبح ہی وہ لٹھے کا کلف لگا سفید سوٹ پہن کر تیار ہو گیا تھا۔ سر پر اونچے شملے کی پگڑی پہننے وہ امداد علی کا انتظار کر رہا تھا۔ امداد علی تو ابھی تک نہیں پہنچا تھا مگر سکینہ لان میں آ گئی۔ بھائی صاحب، آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ کی زمین آپ 25 لاکھ میں ہتھیا رہے ہیں۔ اگر آپ کو زمین خریدنی ہی ہے تو اس کی پوری قیمت ادا کریں۔ تم کو اتنی کیوں تکلیف ہو رہی؟ تم اپنی زبان بند رکھو، میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو، رب نواز نے سکینہ کو ڈانٹ دیا۔ بھائی صاحب، آپ اسوند سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ تم کو اسوند کی بڑی فکر ہے۔ مجھے اسوند کی کوئی فکر نہیں ہے، میں تو اصول کی بات کر رہی ہوں۔ میرا اصول یہی ہے، کسی کی مجبوری سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لو۔ بھائی صاحب، ساری زمین آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے؟ ساتھ لے کر کوئی نہیں جاتا، سب زمین یہی چھوڑ جاتے ہیں اپنے وارثوں کے لیے۔ میرا وارث میرا پتر شہباز ہے، 100 مربے کا اکیلا مالک۔ مان نہ کرو وارثاں تے، رب وارث بھی مار دیندائے، سکینہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی کیونکہ امداد علی آ گیا تھا۔ چلیں امداد علی؟ چودھری رب نواز نے امداد علی کو دیکھتے ہی پوچھا۔ چلیں چودھری صاحب۔ چودھری رب نواز نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی پورٹ سے باہر نکال لی۔ چودھری رب نواز آگے، امداد علی پیچھے بیٹھ گیا تو چوکی دار نے گیٹ کھول دیا۔ امداد علی، شناختی کارڈ لے آیا ہے؟ مجھے پتا ہے چودھری صاحب، تحصیل شناختی کارڈ کے بغیر بندہ کوڈی کا نہیں۔ امداد علی، بندے تو تم سیانے ہو۔ تحصیل میں جا کر چودھری رب نواز نے امداد علی کے انگوٹھے لگوائے، اس کو رقم دی۔ امداد علی تو رقم لے کر گھر آ گیا جبکہ چودھری رب نواز کچہری میں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ چودھری رب نواز کی زمینوں کے 3 کیس مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے، جن میں سے 2 کی تاریخ تو آج ہی تھی۔ چودھری رب نواز نے اسوند کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، جس میں سے 5 دن گزر گئے تھے۔ اب اسوند نے 2 دن کے اندر اندر گاؤں چھوڑنا تھا۔ اسوند اکیلا برگد کے درخت کے نیچے اداس بیٹھا تھا، اپنے سرسبز کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھیتوں میں سرسوں کی فصل کھڑی تھی۔ سرسوں کے پیلے پیلے پھولوں سے کھیت بڑا دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ 10-12 گاؤں کی لڑکیاں کھیت سے ساگ توڑ رہی تھیں، سب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوپٹوں کو بھی سنبھال رہی تھیں۔ یہ تو بھائی اسوند کا ہی حوصلہ ہے، 10 لڑکیاں دیکھ کر بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ چودھری شہباز کے کھیت سے ایک گندل بھی توڑ لیں تو وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ایک لڑکی ساگ توڑتے توڑتے بولے جا رہی تھی، شہباز تو کتا ہے، کتے کا کام تو بھونکنا ہی ہوتا ہے۔ دوسری لڑکی بولی، اسوند اگر گلی میں مل جائے تو نظریں جھکا کر گزر جاتا ہے، جبکہ شہباز آنکھیں نکال کر ایسے دیکھتا ہے جیسے کھا ہی جائے گا۔ اسوند پر لڑکی کا جو الزام لگا ہے، مجھے تو یہ بھی چودھری رب نواز کی سازش لگتی ہے۔ تیسری لڑکی بھی ساگ توڑتے توڑتے دونوں کی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ لگتی کیا، مجھے تو پکا یقین ہے یہ چودھری رب نواز کی سازش ہے۔ ایک اور لڑکی تینوں کی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ ساگ توڑنے والی سب لڑکیوں کا موضوع گفتگو اسوند ہی تھا۔ تواڈا ککھ نہ روے، ایک کھیت میں 1 درجن لڑکیاں، تم تو کھیت کا ستیہ ناس کر دو گی۔ مہنگے نے آتے ہی دہائی دینی شروع کر دی، چلو نکلو باہر۔ نہیں نکلتی، کھیت کا مالک سامنے بیٹھا، جب اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تم کون ہو ہمیں پہلی سے نکالنے والے؟ یہ ریشما تھی جو گاؤں میں کافی منہ پھٹ مشہور تھی۔ اسوند کی ساری زمین چودھری رب نواز نے خرید لی ہے، اب اس زمین کا مالک بھی چودھری رب نواز ہے۔ اس پنڈ میں تو غریبوں پر پہلے ہی زمین تنگ تھی، اب تو چودھری ہمیں وٹ پر بھی چڑھنے نہیں دے گا۔ نسرین بولی جو ساگ توڑنے والی لڑکیوں میں شامل تھی، جس نے جتنا ساگ توڑ لیا ہے لے جائے، اگر تم نے مزید ساگ توڑنے کی کوشش کی تو تمہارا پہلا ساگ بھی ضبط کر لوں گا۔ مہنگے کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی، سب لڑکیاں کھیت سے ساگ لے کر نکل گئیں۔ پا مہنگے، کنک کے کھیت سے باتھو توڑ لوں؟ ریشما نے کھیت سے باہر نکل کر پوچھا۔ چودھری شہباز کا تم کو پتا ہے؟ مہنگے نے زومائنی بات کی۔ ہاں پتا ہے، بڑا لچا ہے وہ، ریشما کو بھی لوگ ایسے ہی منہ پھٹ نہیں کہتے تھے۔ لچا اچا ہوتا ہے بہن ریشما، آجا گھر چلیں، ایک اڈیر عمر عورت نے کہا اور گاؤں کی طرف چل پڑی۔
बाकी सब लड़कियों ने हाका की तलकीन की। सब हाका के पीछे पीछे गांव की तरफ चल पड़ी। सब लड़कियां चली गईं तो महंगा भी चला गया। महंगे के जाने के बाद दिलबर वहां आ गया। यार, मैं तो सारे गांव में ढूंढता आया हूं, तुम यहाँ बैठे हो, दिलबर ने असवंत को देखते ही कहा। यार, मुझे शहर मिलने आया करोगे ना? असवंत की दिली हसरत थी। यार, मेरा तेरे बगैर इस पिंड में दिल नहीं लगेगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरा तो अभी खुद पता नहीं कहाँ ठिकाना मिलेगा। यार, हम लंगोटिए यार हैं, मैंने तो सोचा था हमारी कब्रें भी साथ साथ बनती। दिलबर की आंखें नम हो गईं। यार, तुम रो रहे हो? तुम तो बड़े बहादुर थे, ये औरतों की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? अब अगर आंसू निकाले तो मारूंगा। आदमी सब कुछ रोक सकता है मगर आंसू नहीं। दिलबर ने अपनी कमीज के कफ से आंसू साफ किए। चल यार, घर चले। असवंत उठकर खड़ा हो गया। घर जाते हुए वो मुड़ मुड़कर अपनी जमीन को देख रहा था जिस पर सरसब्ज फसल लहरा रही थी। असवंत का मामूल था, वो सूरज तलू होते ही नमाज पढ़कर अपने खेतों पर आ जाता था। दरांती हाथ में लिए वो शीशम की शाख काटकर मसवाक बनाता और दांत साफ करने लगता। सुबह सुबह रेशम के दरख्तों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाट किसके कानों में रस घोलती। अपने दिल में बसाई ये सारी यादें लेकर अब असवंत ने इस गांव से रुखसत हो जाना था। बड़ी बहार में बाग छोड़ने को किसका दिल करता है, मगर असवंत को बड़ी बहार में गुलशन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। असवंत बोझल कदमों के साथ घर वापस आ गया। घर में गांव छोड़ने की तैयारियां हो रही थीं, सामान समेटा जा रहा था। रहमते, मेरा हुक्का रखना ना भूलना। रहमते कमरे से सामान निकाल कर सेहन में रख रही थी। आपने ट्रक वाले को कह दिया है? कह दिया है, कल ट्रक वाला ट्रक लेकर आ जाएगा। इमदाद अली गरीब परवर था, सारे गांव के लोग उससे आखिरी मुलाकात करने आने लगे थे। इमदाद अली, अब गांव के गरीबों का क्या होगा? तुम तो जा रहे हो। उमर दीन आते ही इमदाद अली के गले लग गया। तुम ही थे जो गरीबों के सर पर हाथ रखा करते थे। उमर दीनिया, मेरी क्या, मेरी औकात क्या? सबका पालनहारा ऊपर बैठा है। इमदाद अली, तुम चले गए तो ये पिंड वीरान हो जाएगा। उमर दीनिया, पिंड बंदों से बसते हैं, किसी एक के चले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जाते जाते पिंड वीरान कर जाते हैं, वो अकेले ही पिंड की रौनक होते हैं। असवंत तो इस पिंड का सहरा था। रहमते ने एक देचकी लाकर सेहन में रखी। उमर दीन ने रहमते को सलाम किया। रहमते देचकी लेकर उमर दीन के पास आ गई। भाई उमर दीन, ये रख लो। बहन, इसमें क्या है? इसमें देसी घी है, नसरीन को दे देना, मैं इसे कहाँ संभालती फिरूंगी। बहन रहमते, ये दिन भी देखना था। उमर दीन की आंखों में आंसू आ गए। रहमते अंदर गई। जब बाहर आई तो उसके हाथ में एक डिब्बा था। भाई उमर दीन, इसमें अलसी की पिनिया है, नसरीन को दे देना, वो बड़े शौक से खाती है। उमर दीनिया, कल मेरा इस पिंड में आखिरी दिन है, मुझसे अगर कोई ज्यादती, कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। इमदाद अली ने उमर दीन के आगे हाथ जोड़ दिए। भाई इमदाद अली, क्यों तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। अब तुम हमें एक शैतान के रहमो करम पर छोड़कर जा रहे। उमर दीनिया, मैं इस गांव का जम पल हूँ, मैं तो इसी गांव में दफन होना चाहता था, अब पता नहीं कब्र कहाँ नसीब होगी। इमदाद अली, ऐसे ना बोलो, हिजरत तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। इमदाद अली ने जेब से एक थैली निकाली और उमर दीन को दी। भाई इमदाद अली, इसमें क्या है? इसमें 1 लाख रुपया है नसरीन के जहेज के लिए। भाई इमदाद अली, ये मैं नहीं ले सकता, तुम पर तो पहले ही बुरा वक्त है। नसरीन मेरी भी बेटी है, रख ले। मैं ये नहीं ले सकता। उमर दीनिया, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही रख ले यार। उमर दीन इमदाद अली के गले लगकर रोने लगा। भाई इमदाद अली, मैं तेरे ये एहसान कैसे उतारूंगा? उमर दीन ने अपने आंसू साफ किए। आज गांव में असवंत और इमदाद अली का आखिरी दिन था। ट्रक आ चुका था। दिलबर और असवंत सामान ट्रक में लोड कर रहे थे। जब सारा सामान लोड हो गया तो इमदाद अली ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ गया। असवंत और रहमते पीछे सामान में से जगह बनाकर बैठ गए। पूरा गांव असवंत और इमदाद अली को रुखसत करने आया। सारे गांव को पता था असवंत के साथ ज्यादती हुई है, मगर हर बंदा चौधरी रबनवाज के खौफ से अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर था। जब ट्रक चला तो गांव के हर बंदे की आंखें भीग गईं। ट्रक जब खेतों के दरमियान से गुजर रहा था
تو امداد علی اپنی زمین کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ امداد علی نے ٹرک ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا۔ امداد علی آخری بار اپنی زمین پر قدم رکھنا چاہتا تھا، اپنی زمین کی مٹی کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا۔ ٹرک رکا تو امداد علی نیچے اترنے لگا تو ایک نقاب پوش ایک درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس نے پستول امداد علی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ خبردار شور نہ مچانا، تمہارے پاس جو 25 لاکھ روپیہ ہے وہ میرے حوالے کر دو، زیادہ چلاکی کی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ نقاب پوش کو پوری مخبری تھی۔ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ بکواس کرتے ہو تمہارے پاس رقم ہے، وہ بھی پورے 25 لاکھ۔ پھر نقاب پوش نے امداد علی کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ امداد علی نے رقم والا تھیلا اپنے نیچے رکھا ہوا تھا۔ نقاب پوش نے وہ والا تھیلا برآمد کر لیا۔ نقاب پوش نے رقم والا تھیلا اپنے قبضے میں لیا اور ڈرائیور کو ٹرک لے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹرک ڈرائیور نے ٹرک سٹارٹ کیا تو نقاب پوش درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ اسفند پیچھے سے اتر کر آیا۔ ابا جی کیا ہوا؟ پتر ہم لٹ گئے، ڈاکو زمین کی ساری رقم لوٹ کر لے گئے۔ رحمتے سے ٹرک سے نیچے نہ اترا گیا، وہ ٹرک کے اوپر بیٹھی ہی دہائی دینے لگی۔ یہ لیجئے چودھری صاحب۔ چودھری رب نواز اور شہباز اپنے ڈیرے پر بیٹھے تھے۔ جیرو نے رقم والا تھیلا ان کے سامنے رکھا۔ پورے 24 لاکھ ہیں اس میں۔ پھر جیرو نے منہ سے نقاب اتار دیا۔ 1 لاکھ کدھر گیا؟ شہباز نے پوچھا۔ 1 لاکھ امداد علی نے عمر دین کو دے دیا تھا اس کی بیٹی کے جہیز کے لیے۔ تم کو کیسے پتا کہ امداد علی نے 1 لاکھ روپیہ عمر دین کو دیا ہے؟ شہباز کو جیرو پر شک ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب میں نے جس جگہ واردات کرنی ہو 1 ہفتہ اس گھر کی راکھی کرتا ہوں۔ واہ جیرو واہ، تم تو اپنے استاد شیرو سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ چودھری رب نواز نے جیرو کو داد دی۔ چودھری صاحب اب اس میں سے 12 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ 1-2 لاکھ لے لو، تم نے 12 لاکھ کا کیا کرنا ہے؟ چودھری رب نواز نے جیرو سے جو معاہدہ واردات سے قبل 50-50 کا کیا تھا، اب چودھری رب نواز اس معاہدے سے پھر رہا تھا۔ میں نے اپنے استاد کی ضمانت کروانی ہے، 10 لاکھ تو وکیل مانگ رہا ہے۔ شیرو پر قتل ڈکیٹی کے بڑے بڑے مقدمات ہیں، اس کو پھانسی سے بڑا وکیل بھی نہیں بچا سکتا۔ فضول میں تم نے رقم برباد کرنی ہے۔ چودھری رب نواز کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیرو کو تو آپ سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھتے تھے، اب وہ مرغی ذبح ہو چکی ہے۔ چودھری صاحب آپ مجھے میرے حصے کے 12 لاکھ دیں گے کہ نہیں؟ جیرو کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ 2 لاکھ لے جاؤ، بقایا 10 لاکھ کچھ دن بعد لے جانا۔ آج میں نے 10 ایکڑ زمین کا بیانہ دینا ہے۔ کون سی زمین ابا جی؟ شہباز کی آنکھوں میں زمین کا ذکر سن کر چمک پیدا ہوئی۔ موگے کے پاس مہر جلال کی 10 ایکڑ زمین تھی، سستی مل رہی تھی، میں نے سودا کر لیا ہے۔ ابا جی وہ تو ہمارے رقبے سے کافی دور ہے، دوسرے گاؤں میں ہے۔ ہمارے رقبے سے ہی دور ہے، موگے سے تو دور نہیں ہے۔ چودھری صاحب میں کب آؤں بقایا رقم لینے؟ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہوئی تو جیرو بولا، اتوار کو آ کر لے جانا۔ جیرو نے 2 لاکھ روپیہ اٹھایا اور چلا گیا۔ ابا جی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اتوار کو آئے تو ٹال دینا، 2 لاکھ اس کو دے دیا ہے کافی ہے، اس نے کون سی ہماری کھیتوں میں گوڈی کی ہے؟ ابا جی آپ کا دماغ تو کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے۔ امداد علی کی زمین بھی ہماری ہو گئی اور رقم بھی واپس آ گئی، اور تمہارے راستے کا پتھر اسفند بھی تمہارے راستے سے ہٹ گیا۔ اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ چودھری رب نواز اپنی مکاری پر خود ہی کہہ کے لگانے لگا۔ نسرین پتر تیری شادی کو 2 دن رہ گئے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ وہ تو بھلا ہو امداد علی کا جاتے جاتے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے گیا۔ اب میں تیری شادی دھوم دھام سے کروں گا، فریج بھی دوں گا، موٹر سائیکل بھی دوں گا، ٹی وی بھی دوں گا۔ امداد علی جیسے بندے تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو نہیں ملتے۔ امداد علی تو فرشتہ تھا، فرشتہ۔ عمر دین کی زبان امداد علی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ امداد علی تھا بھی تعریف کے لائق، اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھا، جبکہ چودھری رب نواز کی پیٹھ پیچھے ہر کوئی اس کو گالیاں ہی دیتا تھا۔ نور پور گاؤں میں چودھری رب نواز اور امداد علی ایک دوسرے کی ضد تھے، جبکہ اگلی نسل میں اسفند اور شہباز ایک دوسرے کی ضد تھے۔ اسفند گاؤں کی ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھتا تھا، جبکہ شہباز گاؤں کی ہر لڑکی پر ہر وقت بری نظر ہی رکھتا تھا۔ تایا امداد علی کے جانے سے ہمارا پنڈ فرشتے سے خالی ہو گیا ہے، اب ہمارے پنڈ میں شیطان کا راج ہے۔
उस शैतान का रास्ता तो असवंद ही रोकता था, अब तो वो भी नहीं रहा। नसरीन का इशारा शहबाज की तरफ था, जो शहबाज से हर वक्त खौफजदा रहती थी। शहबाज की बुरी नज़र मसलसल नसरीन पर थी। कई दफ़ा असवंद ने नसरीन को शहबाज की बुरी नज़र और हवस से बचाया था। पुत्र, हर फिरौन के लिए अल्लाह मूसा पैदा कर ही देता है। असवंद नहीं रहा तो कोई और शहबाज का रास्ता रोकने के लिए सामने आ जाएगा। अब्बा, पूरे पिंड में नजर दौड़ा, तुझे कोई नजर आता है जो शहबाज का रास्ता रोक सके? नसरीन, परसों तुम्हारी बारात आने वाली है। तुम खैर खैरियत से ब्याह कर अपने घर चली जाओगी। मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं जब ड्यूटी पर होता हूँ हर वक्त मुझे तुम्हारी ही फिक्र होती है कि तुम घर में अकेली हो। अब्बा, आते हुए बेसन लेते आना, आज मैंने कड़ी बनानी है। उमर दीन साइकिल पकड़कर बाहर जाने लगा तो नसरीन ने आवाज दी, ठीक है पुत्र, लेता आऊंगा, मगर तुम लस्सी कहाँ से लोगी? बहन रहमते तो अब पिंड में है नहीं। लस्सी मैं चाची रेशमा के घर से ले आई हूँ। रेशमा मुंह फट से? अब्बा, चाची रेशमा खड़ी खड़ी बातें करती है, ऐसे ही लोगों ने उसका मुंह फट के नाम से मशहूर कर दिया है। ये बात तो तुम्हारी सच है, रेशमा है खरी और सच्ची औरत। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, तुम अंदर से कुंडी लगा लो। उमर दीन चला गया तो नसरीन बर्तन धोने लगी। उसे कुंडी लगाने का ख्याल ही नहीं रहा। शहबाज और महंगा डेरे पर बैठे थे। महंगा शहबाज की टांगे दबा रहा था। शहबाज किसी गहरी सोच में था और सिगार पी रहा था। चौधरी साहब, आज दिल पसूरी करने को बड़ा दिल कर रहा है। महंगा टांगे दबाते दबाते बोला। बुला ले फिर शाहीन भाई को। शहबाज ने सिगार का कश लगाकर धुएं का मरगोला फिजा में छोड़ा। बागा वालियों, क्या दकियानूस बात किया आपने। शाहीन भाई का मुजरा तो रोज ही सुनते हैं, तो फिर क्या तुम्हारे लिए कटरीना कैफ मंगवा लूं? चौधरी साहब, नसरीन की परसों बारात है, आपके पास आज ही का दिन है। कल नसरीन के घर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। अब तो इस पिंड में असवंद भी नहीं रहा जो आपका रास्ता रोक सके। महंगे मोबाइल, बात तो तुमने बड़े पते की है और बड़े टाइम पर की है। आज रात नसरीन का गुट भी बढ़ ही लेते हैं। चौधरी साहब, रात गई बात गई, रात को तो उमर दिन घर आ जाता है, आज और अभी। महंगे, दिन दिहाड़े। शहबाज कुछ परेशान हो गया। चौधरी साहब, आपका हाथ किसने रोकना है? अब तो पिंड में असवंद भी नहीं है। उठा कर डेरे पर ले आए, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारती। जा फिर उठा कर ले आ नसरीन को। चौधरी साहब, मैं मरासी हूँ, गल्ला जोगा। मैं आपको प्लान बनाकर दे सकता हूँ, उस पर अमल आपने करना है। महंगे, है वैसे तो कुत्ती शह। चौधरी साहब, ये सब आपकी सोहबत का असर है। मैं क्या कुत्ता हूँ? चौधरी साहब, मेरी जुबान सड़ जाए जो मैं आपको कुत्ता कहूँ। नसरीन घर में झाड़ू दे रही थी कि शहबाज दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। शहबाज को देखकर नसरीन के कदमों तले से जमीन निकल गई। झाड़ू उसके हाथ से गिर गया। चौधरी, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नसरीन की जुबान थरथरा रही थी। तुम्हें पता है मैं क्या लेने आया हूँ? शहबाज नसरीन की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी, आगे ना बढ़ना। नसरीन ने नीचे पड़ा झाड़ू उठा लिया। चलो, मैं आगे नहीं बढ़ता, तुम मेरे पास आ जाओ। शहबाज ने बढ़ते कदम रोक लिए। शहबाज आगे बढ़ने लगा, नसरीन पीछे हटने लगी। नसरीन ने झाड़ू शहबाज को मारा तो शहबाज साइड पर हो गया। नसरीन ने सब्जी काटने वाली छुरी उठा ली। इन हाथों में छुरी नहीं, चूड़ियां अच्छी लगती हैं। शहबाज मसलसल नसरीन की तरफ बढ़ने लगा। नसरीन पीछे कदमों पर चलने लगी। आखिर वो दीवार के साथ जा लगी। शहबाज मसलसल नसरीन की तरफ बढ़ रहा था। जब नसरीन और शहबाज का फासला सिर्फ 2 कदम रह गया तो नसरीन ने छुरी अपने पेट में मार ली। सेहन में खून बिखर गया। नसरीन की सफेद कमीज खून से लाल हो गई। नसरीन ने अपनी जान दे दी, इज्जत न दी। नसरीन ने कोई महंगा सौदा नहीं किया था। कुंवारी लड़की की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत ही होती है, जो उसने बचा ली थी। नसरीन अपने मकसद में कामयाब हो गई। शहबाज अपने मकसद में नाकाम हो गया। शहबाज तो नसरीन को उठाने आया था, उसकी लाश को कैसे उठाता? लाश तो सिर्फ 4 कंधों पर ही जा सकती थी। शहबाज घबराया हुआ डेरे पर वापस आया। महंगा शराब के नशे में धुत था। चौधरी साहब, आप तो नसरीन को लेने गए थे। महंगा लड़खड़ा रहा था। सारा काम खराब हो गया महंगे। क्या हुआ चौधरी साहब? नसरीन ने खुदकुशी कर ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ चौधरी साहब। अब क्या होगा महंगे? अब इसको दफन कर देंगे। इल्जाम तो मुझ पर आएगा ना?
چودھری صاحب آپ نے کون سا اس کو قتل کیا ہے؟ اس نے اپنی جان خود لی ہے۔ خودکشی تو اس نے میری وجہ سے کی ہے۔ اس کا کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ گواہ ہوتا بھی تو کسی نے آپ کے خلاف گواہی نہیں دینی تھی۔ اس پنڈ میں آپ کی مخالفت صرف اسفند ہی کر سکتا تھا، وہ پنڈ میں ہے نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ مہنگے کی باتیں سن کر شہباز مطمئن ہو گیا، جو پہلے کافی گھبرایا ہوا تھا۔ پہلے تو چودھری رب نواز اور شہباز نے میرے ٹیبل پر ایک بازاری لڑکی کو بھیج کر مجھے بدنام کیا اور پھر مجھے گاؤں سے نکال دیا۔ پھر ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہماری زمین کوڑیوں کے باؤ خرید لی۔ اسفند امداد علی رحمت شاہد کے گھر بیٹھے تھے۔ اسفند اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہا تھا۔ ہینا اور شاہد کی ماں زلیخا بھی پاس بیٹھی تھی۔ رحمت امداد علی بہت پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ یہ تو ابو نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ بھائی اسفند تم فکر نہ کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہارے لیے کروں گی۔ ہینا نے اسفند کو دلاسا دیا۔ بیٹی ظلم کی انتہا تو یہ ہے، جب ہم زمین کی رقم لے کر شہر آ رہے تھے، چودھری رب نواز نے اپنا ایک پالتو گنڈا بیچ کر ہم سے وہ رقم بھی چھین لی۔ میری انگل میں ایک انگوٹھی تھی جو بیچ کر ہم نے ٹرک کا کرایہ دیا ہے۔ ہینا یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ شاہد نے گھور کر ہینا کی طرف دیکھا۔ شاہد مجھے ابو کی سمجھ نہیں آتی، اتنی زمین اور دولت انہوں نے پتہ نہیں قبر میں ساتھ لے کر جانی ہے۔ ہم گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، در بدر ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں اب کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ رحمت دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بہن تم جتنی دیر چاہو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ زلیخا نے رحمتے کو تسلی دی، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا شہر جا کر 8-10 لاکھ کا مکان لے لوں گا، باقی رقم سے اسفند کوئی کاروبار کر لے گا۔ اب تو میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں رہی، خانہ بدوش اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ امداد علی کو مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ بہن ہم تو ککھو ہولے ہو چکے ہیں۔ رحمتے کی آواز میں مایوسی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ بہن صبر کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ زلیخا نے پھر رحمتے کی دل جوئی کی۔ بہن جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ایسا کسی اور کے ساتھ ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں لوگوں کو دیا کرتا تھا، اب لینا پڑ رہا ہے۔ امداد علی بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ ہینا، شاہد، زلیخا لان میں بیٹھے رحمتے، امداد علی اور اسفند کی دل جوئی کر رہے تھے۔ سکندر بھی آ گیا۔ سکندر نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ گاڑی سے نکل کر سکندر اسفند اور امداد علی کے گلے ملا۔ رحمتے کو اس نے سلام کیا۔ ابو اسفند پر بہت ظلم ہوا ہے۔ سکندر کرسی پر بیٹھا تو شاہد نے بتایا، مجھے سکینہ نے فون کر کے ساری کہانی بتا دی ہے۔ میں نے ایس پی صاحب سے بات کی ہے، وہ میرے گہرے دوست ہیں۔ وہ چودھری رب نواز اور شہباز کے خلاف پرچہ کٹوا دیں گے، مگر چودھری رب نواز کے خلاف گواہی کون دے گا؟ گواہی میں دوں گی، ہینا فوراً بولی۔ ہینا سوچ لو، اپنے باپ کے خلاف گواہی دو گی؟ شاہد نے ہینا کو غور سے دیکھا۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، میں ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دوں گی۔ بات تمہارے باپ اور بھائی کی ہے۔ سکندر نے ہینا کو مزید پرکھا۔ بات ضمیر کی بھی ہے۔ ابھی تو اسفند کا احسان اتارنے کا موقع آیا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اسفند پر میری وجہ سے آئی ہیں۔ اسفند نے میرے ساتھ ہمدردی کی تو اس پر یہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا۔ میری وجہ سے یہ گھر سے بے گھر ہوا۔ میں تو اسفند کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ ہینا بہن، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اسفند، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، مگر جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے وہ تو میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ آپ نے مل کر جو بھی کرنا ہے کریں، میں نے تو اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ امداد علی نے اپنے دل کی بات کر دی۔ عمر دین بیسن کا شاپر سائیکل کے ہینڈل پر لٹکائے گھر داخل ہوا تو گھر میں لوگوں کا رش تھا۔ سارا صحن لوگوں سے بڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے درمیان چارپائی پر نسرین کی لاش پڑی تھی۔ چارپائی کے ارد گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ نسرین کی لاش کے اوپر سفید چادر پڑی تھی۔ سفید چادر پر بھی سرخ خون کے دبے لگ گئے تھے۔ عمر دین ہجوم کو چیرتا ہوا چارپائی تک پہنچا۔ چادر ہٹا کر اس نے نسرین کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تمہاری بیٹی نے خودکشی کی ہے عمر دین، ایک اڈیر عمر عورت بولی۔ نہیں، میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی۔ اس نے اگر خودکشی کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتی۔
اب تو میں نے اس کا جہیز بنا لیا تھا، پرسوں اس کی بارات آنے والی تھی، میں نے تو اس کی ڈولی اٹھانی تھی، اب میں اس کا جنازہ کیسے اٹھاؤں گا؟ پنڈ والوں تم بولتے کیوں نہیں؟ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی، اس کو قتل کیا گیا ہے، بولو پنڈ والوں بولو، میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی۔ عمر دین رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، سارا ہجوم خاموش تھا، سب کی زبان کنگ ہو چکی تھی، سب ایسے کھڑے تھے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ تم سب جانور ہو، جس طرح جانور بے زبان ہوتا ہے اسی طرح تم بھی بے زبان ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں سچی گواہی نہ دینا بھی گناہ ہے، تم سب گناہ گار ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ عمر دین سب کو دھکے دینے لگا۔ عمر دین نسرین کو چودھری شہباز نے قتل کیا ہے۔ بڑے مجمع میں سے ریشما کی آواز گونجی۔ شہباز کا نام سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ ریشما منہ پھٹ کے نام سے مشہور تھی، اس دفعہ بھی وہ پھٹ پڑی۔ شہباز کا نام سن کر لوگ جانے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی عمر دین کے گھر کا صحن خالی ہو گیا۔ عمر دین چارپائی کے پاس بیٹھ گیا، نسرین کو کندھے سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ اٹھ نسرین، میں بیسن لے آیا ہوں، اٹھ کر کڑی بنا لے۔ نسرین اٹھ جا، لسی پڑی پڑی خراب ہو جائے گی۔ عمر دین دیوانہ وار بولے جا رہا تھا، شاید وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ نسرین کی لاش کے ارد گرد وہ چکر لگانے لگا۔ دلبر آ گیا تو اس نے عمر دین کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ چاچا صبر کر، دلبر نے عمر دین کو حوصلہ دیا۔ عمر دین اٹھ کر کھڑا ہو گیا، منہ آسمان کی طرف کر کے جولی پھیلا لی اور گڑ گڑانے لگا، یا اللہ تو مظلوم کی فریاد سنتا ہے، میں بھی مظلوم ہوں، ایک ظالم کا ڈسا ہوا ہوں، میں کمزور ہوں، ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، میں نے اپنا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کر دیا، اب تم نے ہی مجھے انصاف دینا ہے۔ بابا خوشی اور امداد علی کے بعد عمر دین نے بھی اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ شہباز نے قالین اٹھایا، تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ کھانے والی ٹرے صبا کے آگے رکھی۔ صبا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانا نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی۔ پہلے میں کون سا زندہ ہوں، اس زندگی سے تو بہتر ہے تم مجھے مار دے۔ ان کاغذات پر دستخط کر دے، پھر میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ شہباز نے اپنی جیب سے کاغذات نکال کر صبا کے آگے رکھ دیے۔ کیسے ہیں یہ کاغذات؟ ان پر کیا لکھا ہے؟ تم بخوشی اپنے حصے کی زمین میرے نام لگا رہی ہو۔ تم کو زمین کی اتنی ہوس کیوں ہے؟ تم کو خوف خدا نہیں ہے؟ مولویوں کی طرح مجھے درس نہ دو، دستخط کرتی ہو کہ نہیں؟ نہیں کروں گی۔ صبا نے دستخط کرنے سے انکار کیا تو شہباز نے تھپڑ مار مار کر اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ صبا دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ صبا کی سسکیاں تہہ خانے کے اندر ہی دم توڑتی رہیں۔ صبا چیختی رہی، مگر صبا کی چیخیں تہہ خانے کی تہہ میں ہی دب کر رہ گئی۔ اگر آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو تو ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ صبا چپ ہوئی تو شہباز صبا سے پھر مخاطب ہوا۔ ساری زمین تو ابو کے نام ہے، تم کون سی زمین اپنے نام کروانا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں بھی جاگیردارنی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو 2 مربے تم کو اور ہینا کو وراثت میں ملے تھے، تمہارے وہ 2 مربے میں اپنے نام کروانا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں نیچ، تمہاری سوچ بھی نیچ، میں کبھی بھی اپنی ماں کی جائیداد تمہارے نام نہیں لگاؤں گی۔ کمینی میری ماں کو گالی دیتی ہے۔ شہباز نے ایک دفعہ پھر تھپڑ مار مار کر صبا کا چہرہ سجا دیا۔ یا اللہ مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات دلا، یہاں تیرے سوا کوئی اور میری فریاد سننے والا نہیں ہے، اس ظالم کو فنا کر دے، برباد کر دے۔ بابا خوشی، امداد علی اور عمر دین کے بعد صبا نے بھی اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اللہ کی عدالت سے چودھری رب نواز اور شہباز کو کب سمن جاری ہوتے ہیں، اب اس کا انتظار سب کو تھا۔ شہباز اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو فوراً حویلی میں اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ صبا نے دستخط کر دیے کہ نہیں؟ نرگس نے شہباز کے آتے ہی پوچھا۔ میں نے اس پر بڑا تشدد بھی کیا مگر اس نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تم نے صبا کو رکھا کہاں ہے؟ نرگس نے دائیں بائیں دیکھ کر شہباز کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنے ڈیرے کے تہہ خانے میں، شہباز نے کچھ اونچی آواز میں جواب دیا۔ آہستہ بول، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ نرگس نے پھر سرگوشی کی۔ ماں، اب صبا کا کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ پھر کوشش کر لے، اگر مان گئی تو ٹھیک، نہیں مانی تو اس کو مار مار کر وہیں دفن کر دینا۔ نرگس اور شہباز کی باتیں جاری تھی۔ سکینہ کھڑکی کے ساتھ لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سکینہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ہینا کو فون کیا۔
ہینا تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری پھپھو؟ صبا کا پتہ چل گیا ہے۔ سچ؟ پھپھو کہاں ہے وہ؟ ہینا خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ شہباز نے اس کو تہخانے میں قید کر رکھا ہے، تم شاہد کو لے کر فوراً آ جاؤ۔ پھپھو ابو شاہد اور مجھے قبول کر لیں گے، تم آ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی۔ ٹھیک ہے پھپھو۔ شہباز اور نرگس ڈیرے پر آ گئے۔ دونوں آج صبا سے 2 ٹوک بات کرنے آئے تھے۔ شہباز میں یہیں بیٹھی ہوں، یہ لو کاغذات، اگر صبا دستخط کر دے تو ٹھیک، ورنہ اسے ختم کر دو۔ نرگس نے کاغذات شہباز کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ شہباز نے اپنی ماں سے کاغذات لیے، قلین ہٹا کر تہہ خانے کا دروازہ کھولنے لگا تو جیرو آ گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جیرو کو دیکھ کر شہباز کا پاڑا چڑھ گیا۔ اپنی بقایا رقم لینے آیا ہوں، چپ کر کے میری بقایا رقم میرے حوالے کر دو۔ جیرو غصے میں تھا۔ تم کو جو رقم دینی تھی دے دی، میرا 10 لاکھ روپیہ بقایا رہتا ہے چودھری۔ جیرو چپ کر کے چلے جاؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ چودھری میری بقایا رقم دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ چودھری تجھے پتا ہے، 1 قتل کی سزا بھی موت اور 10 قتلوں کی سزا بھی موت۔ 9 قتل میں کر چکا ہوں۔ میرے ٹکڑوں پر پلنے والا اب مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ چودھری میں تمہارے ٹکڑوں پر نہیں، تم میرے ٹکڑوں پر پلے ہو۔ میں اور میرا استاد ڈاکے مار کر رقم تمہارے باپ کو دیتے رہے ہیں۔ شہباز دبے پاؤں جاتے ہوئے دیوار سے ٹنگی بندوق اتارنے لگا۔ جیرو ہر وقت مسلح رہتا تھا، اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور 2 فائر کر دیے۔ نرگس بھاگ کر شہباز کی طرف بڑھی، دونوں فائر نرگس کو لگے، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ شہباز نے دیوار سے ٹنگی بندوق اتار لی تو جیرو نے 2 فائر کر کے شہباز کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اچانک ڈیرے پر چودھری رب نواز بھی آ گیا۔ نرگس اور شہباز کی لاشوں کو دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ چودھری رب نواز دیوانہ وار شہباز کا چہرہ چومنے لگا۔ اوہے میرے پترا، میرے 100 مربے تم لوارث ہی چھوڑ گئے۔ شہباز پتر، ان 100 مربوں کا اب میں کیا کروں گا؟ چودھری رب نواز داڑے مار کر رو رہا تھا۔ چودھری رب نواز کی داڑیں تہہ خانے تک پہنچ رہی تھیں۔ ابو مجھے یہاں سے نکالو، ابو مجھے یہاں سے نکالو۔ صبا نے اپنے باپ کی آواز پہچان لی تھی۔ چودھری رب نواز نے بھی صبا کی آواز پہچان لی۔ وہ تہہ خانے کے نیچے اترا، صبا کی زنجیریں کھولی۔ صبا باپ کے گلے لگ گئی۔ باپ بیٹی گلے لگ کر خوب روئے۔ بیٹی تم یہاں کیسے پہنچی؟ رو رو کر جب چودھری رب نواز کا من ہلکا ہوا تو اس نے پوچھا۔ ابو مجھے یہاں شہباز نے قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ شہباز نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ اس کو ماریں۔ مرے ہوئے کو کیا ماروں دھیے؟ شہباز مر گیا۔ ہاں مر گیا، ساری کھیڑ ختم کر گیا۔ ابو یہ اللہ کا انصاف ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ظلم کی رسی ڈھیلی چھوڑ کر وہ اس کو آزماتا ہے۔ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں شہباز کے خلاف بابا خوشی، امداد علی، عمر دین صبا 4 مدعی تھے۔ شہباز کے خلاف یہ فیصلہ تو آنا ہی تھا۔ دنیا کی عدالتوں سے تو بندہ تگڑا وکیل کر کے جج کو رشوت دے کر بچ جاتا ہے، مگر اللہ کی عدالت میں رشوت اور سفارش نہیں چلتی۔ بابا خوشی، امداد علی، عمر دین صبا 4 بڑے سیانے نکلے، جنہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا، کیونکہ دنیا کی عدالتوں میں تو یہ چودھری رب نواز کے اثر و سلوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ نرگس اور شہباز کی لاشیں جب حویلی پہنچی تو سارا گاؤں حویلی میں امڑ آیا۔ یہ وہ حویلی تھی جس میں غریبوں کا داخلہ منع تھا۔ آج حویلی غریبوں سے بھری پڑی تھی، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ نرگس اور شہباز کی لاشیں حویلی کے لان میں پڑی تھیں۔ چودھری رب نواز کی داڑیں سارا گاؤں سن رہا تھا۔ یہ وہی حویلی تھی جس میں کبھی چودھری رب نواز کی بڑکیں گونجا کرتی تھیں۔ آج اسی حویلی میں چودھری رب نواز کی سسکیاں بھی دم توڑ رہی تھیں۔ غریبوں کے آنسوؤں کا مذاق اڑانے والے چودھری رب نواز کے آج اپنے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ نرگس اور شہباز کی موت کی خبر سن کر ہینا، شاہد سکندر، امداد علی، رحمتیں اور اسمت بھی حویلی پہنچ گئے۔ ہینا صبا گلے مل کر خوب روئیں۔ دلبر اسمت کے گلے ملا۔ سکینہ نے ہینا صبا کو گلے لگایا۔ چودھری رب نواز نے امداد علی کو دیکھا تو اس کے پاؤں پڑ گیا۔ امداد علی مجھے معاف کر دو، تمہاری بد دعاؤں نے میرا گھر تباہ کر دیا، میں اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ چودھری رب نواز کی ہچکیاں بن گئیں۔ چودھری صاحب میں نے تو تم کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس سے ہی ظلم برداشت نہیں ہوتا، وہ تو بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ بندہ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔
امداد علی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھے اپنے گناہوں کی بڑی کڑی سزا ملی ہے۔ میں اپنے آپ کو ہی خدا سمجھنے لگا، میں بھول گیا تھا خدا اوپر بیٹھا ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ امداد علی فطرتاً نرم دل تھا، چودھری رب نواز کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی۔ سکینہ، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی بھی برباد کی۔ ہینا، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں تو تم کو بھی باپ کا پیار نہیں دے سکا۔ صبا، میں تمہارا بھی گنہگار ہوں، میں نہ اچھا بھائی بن سکا نہ ہی اچھا باپ بن سکا۔ چودھری رب نواز سب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ ہینا اور صبا سے باپ کی حالت دیکھی نہ گئی تو وہ دونوں باپ کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ سکینہ، لگتا ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سکینہ، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں۔ چودھری رب نواز نے سکینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سکینہ بھی بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ نرگس اور شہباز کے جب جنازے اٹھائے گئے تو حویلی میں کہرام مچ گیا۔ جنازے قبرستان پہنچے، جنازہ پڑھایا گیا، پھر شہباز جس کو زمین کی بڑی ہوس تھی اس کو 2 گز زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب شہباز کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو چودھری رب نواز کے کان میں بابا خوشی کی یہ آواز گونج رہی تھی، تمہاری زمین میں چاہے 1000 مربے بھی ہو جائیں، آخر میں تمہارے حصے میں صرف 2 گز زمین ہی آنی ہے۔ نرگس اور شہباز کو دفن کر کے سب گھروں کو چلے گئے، مگر چودھری رب نواز شہباز کی قبر پر بیٹھا رہا۔ قبرستان کے کونے میں بابا خوشی محمد آج بھی اپنی لہر میں پنجابی کلام پڑھ رہا تھا۔ ہرس و ہوس تے ہتھوں بندہ، اگے ہی کننا کوجائے، کل میں بیٹھا سوچ رہا سا، ہور بھی کننا کوجا ہوندا، کفن نو جے بوجا ہوندا۔ حویلی میں صف ماتم بچھ گئی، لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ صف ماتم پر اسفند سکندر شاہد بیٹھے تھے، جو بھی فاتح کے لیے آتا چودھری رب نواز کا پوچھتا، مگر چودھری رب نواز ابھی قبرستان سے ہی واپس نہیں آیا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تو سکینہ کو تشویش ہوئی تو اس نے ہینا کو کہا وہ قبرستان جا کر پتہ کرے۔ ہینا شاہد کو ساتھ لے کر قبرستان گئی تو چودھری رب نواز قبرستان میں موجود نہیں تھا۔ ہینا اور شاہد نے دائیں بائیں نظر دوڑائی مگر چودھری رب نواز ان کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ دونوں واپس آ رہے تھے تو ایک کھیت میں چودھری رب نواز بیٹھا تھا، کھیت کی مٹی اٹھا اٹھا کر سر میں ڈال رہا تھا اور مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے پکڑے کھا رہا تھا۔ ابا جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہینا پریشان ہو گئی۔ یہ میری زمین ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اسے کھاؤں یا سر میں ڈالوں، تم کو کیا اعتراض ہے؟ ابا جی اٹھیں، گھر چلیں۔ ہینا نے باپ کا بازو پکڑا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہ میری زمین ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری زمین کوئی اٹھا کر لے جائے گا، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ شاہد، ابا جی یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہینا پریشان ہو گئی۔ ہینا، ان کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، لگتا ہے ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا۔ شاہد نے ہینا کو دلاسا دیا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اپنی زمین کی رکھوالی کروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ چودھری رب نواز پھر سر میں مٹی ڈالنے لگا اور مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے اٹھا کر کھانے لگا۔ ہینا باپ کی حالت دیکھ کر شاہد کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ ساری زمین میری ہے، چودھری رب نواز بڑا سا ڈیلا منہ میں ڈال کر بولا۔ ہاں ابا جی آپ کی ہے، آپ سے آپ کی زمین کوئی نہیں چھین رہا۔ انکل اٹھیے، حویلی چلیے۔ شاہد نے چودھری رب نواز کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو چودھری رب نواز نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ تم مجھے حویلی بیچ کر میری زمین اٹھا کر لے جاؤ گے، بڑے چلاک ہو تم، میں تمہاری چلاکی سمجھتا ہوں۔ حویلی بھی آپ کی ہے، اگر اسمند آپ کی حویلی اٹھا کر لے گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شاہد نے چودھری رب نواز کو حویلی لے جانے کا یہی طریقہ مناسب سمجھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اسمند کی نظر میری حویلی پر ہے، میں اسے اپنی حویلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ چلو جلدی حویلی چلو، کہیں اسمند میری حویلی اٹھا کر نہ لے جائے۔ پھر چودھری رب نواز نے حویلی دوڑ لگا دی۔ ہینا اور شاہد وہیں کھڑے رہ گئے۔ گاؤں کی گلیوں میں بچے چودھری رب نواز کے پیچھے پاگل پاگل کی آوازیں لگانے لگے۔ نرگس اور شہباز کے چلم کے بعد سکینہ نے صبا کا نکاح اسفند سے کر دیا۔ سکینہ نے اسفند کی زمین بھی اس کو واپس کر دی۔ اب 100 مربے کی واہی بیجی اسفند ہی کرتا ہے۔ ہینا شہر میں شاہد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ صبا اسفند کے گھر میں خوش ہے۔ 20 کنال کی حویلی میں سکینہ پہلے بھی تنہا تھی، آج بھی تنہا ہے۔ حویلی میں سناٹے کا راج ہے، البتہ کبھی کبھی چودھری رب نواز کے کہکوں کی آوازیں حویلی میں ضرور گونجتی ہیں۔
चौधरी रब नवाज पागलों की तरह हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों से सर टकराता है, दीवाना वार कह के लगाता रहता है। खत्म शुद। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।